बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे नाज़रीन देखने वाले। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पिछला नावल हो गया कंप्लीट। आज हम एक न्यू स्टोरी का आगाज़ कर रहे हैं और ये स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी स्टोरी है। यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी यहाँ से स्टोरीज़ मिलती हैं नॉवेल्स की, जिनको सुन के पढ़ के आपको बहुत अच्छा फील होता होगा। और चलते हैं आज अपनी पहली किस्त की तरफ और न्यू नावल की तरफ, जिसका नाम है घुटन राहें और इसे लिखा है सईदा जवेरिया शबीर ने और इसकी किस्त नंबर है आज 1। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। इसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। आंखें में मुश्किल खुलने के काबिल हुई तो अजनबी नज़रों से कमरों को देखा जो जदीद तर्ज की ज़ेब व आराइश के साथ हुआ था। साइड पर बना दराज अटैच वाशरूम का पता देता था। नीले बल्कि मध्यम रोशनी में पूरे कमरे में फैली हुई थी। इसके देखने के अर्तकास को बारी बरकम मर्दाना आवाज़ ने अपनी जानब मबजूल किया। मिस सहरिश उठ गई आप। सहरिश ने गर्दन कमा के आवाज़ की जानब देखा। कौन हो तुम? तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? सहरिश ने खौफजदा अंदाज में पूछा। सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। इसने कमाल इत्मीनान से सहरिश को जवाब दिया। बशीर जी साहब जी, खाने का बंदोबस्त करो जी, अभी लाया साहब। देखो तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे जाने तो मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। भूल जाओ इन सब को, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सहरिश ने चिकराते सर को थामते हुए कहा। क्यों नहीं जा सकती? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जाऊंगी। सहरिश मुस्तहिल होकर दरवाजे की जानब लपकी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, जहांगीर ने इसका बाजू से पकड़कर झटके से अपनी जानब किया। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? क्या कहा है मैंने? गरीदार आवाज़ सहरिश सहमगी। वो मुझे आज इसने रो दी। सहरिश के हाथ में जहांगीर की उंगलियां गप गई। तुम्हें तकलीफ और डर से बोला ही नहीं जा रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और वाल इसी पोजीशन में खड़ा था। साहब जी ये नाश्ता रख दो और जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना। सहरिश ने सुना तो जोर लगा के अपना बाजू इसके शिकंजे से छुड़वाया और दौड़ के इससे 2 फुट दूर हुई। तुम ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने क्या बिगाड़ा है? सहरिश को लगा जैसे कहीं गलत हो जाएगा। इसकी आंखों में खौफ हंगोरे ले रहा था। फिलहाल तो अभी तुम खाना खाओ और इस छोटे से ज़हन पर जोर मत डालो। उंगली इसके सर पर रखी। ले जाओ अपना खाना, ये हराम का खाना अपने पास रखो, मैं नहीं खाऊंगी। सहरिश ने चिल्लाते हुए कहा। वो जब बाहर जा रहा था अपने कदम वहीं रोक लिए और लट कर इसके पास आया। क्या कहा? हराम का खाना? तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ समझी। और अगर अपनी हैरियत चाहती हो तो चुपचाप खाना खाओ, अभी थोड़ी देर में निकाह है हमारा। ये कहकर वो लंबे लंबे डग बैठता कमरे से निकल गया। क्या निकाह? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी भी हालत में निकाह नहीं करूँगी। मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा? खाना वैसे का वैसा रखा था। इसे तो अपनी इज्जत की, अपने घर वालों की परवाह थी, भूख की कैसे परवाह थी। थोड़ी ही देर में एक मुलाजमा इसका निकाह का जोड़ा और जेवरात लिए अंदर कमरे में आई। बीबी जी ये पहने, साहब जी ने भेजे हैं। सहरिश ने इसे होनहार नजरों से देखा जैसे इसका ही कसूर हो। दफा हो जाओ यहाँ से। बता दो अपने साहब जी को कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इनसे निकाह नहीं करूंगी। हल्की के बाद चीखते ही इसके गले में खराश पड़ गई। मुलाजिम ने ब्राइडल का सामान बेड पर रखा और चली गई। इसको गिरे हुए 2 सेकंड भी नहीं हुए थे और जहांगीर तनफन करता हुआ चला आया। क्या आपको आवाज करके गया था? मैं एक दफा की बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? मैं तुम्हारे किसी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। मैं कोई अनपढ़ या जाहिल गवार 19वीं सदी की लड़की नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगी। इसको पानी पीने भी पता नहीं कितने घंटे हो गए थे लेकिन फिर भी इसके जोर से बोलना चाहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, नहीं करना निकाह तो ना सही, लेकिन रहना तो तुम्हें यही है, बगैर किसी रिश्ते के ही सही। सहरिश को इससे इस कदर जलालत की उम्मीद नहीं थी। वह बेदम सी होकर जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई, जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों। जहांगीर इस पर एक नज़र डालकर चला गया। मरे हुए कदमों से वह बेड की तरफ आई, भारी लिबास उठाकर वॉशरूम में चली गई। जो भी था इसे अपनी इज्जत नफ्स जान से ज्यादा अजीज थी। जहांगीर ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। वो वॉशरूम से निकली तो ब्यूटिशियन इसी का इंतजार में खड़ी थी। वो चुपचाप वहाँ आकर बैठी और ब्यूटिशियन मेकअप करने लगी। तो तुम नफ्स के गुलाम निकले, मैं भी तुम्हें बताऊंगी तुम कैसे अपनी ख्वाहिश पूरी करोगे। सोगवार हुस्न पर मेकअप अब इस रूसी कीमती जोड़ा जो देखने में ही लाखों का लग रहा था। इस पर नाजुक सा कीमती जेवर, इस पर
سج کر اور جگمگ کر رہا تھا۔ سامان سے ہی جہانگیر کی حیثیت کا اندازہ ہو رہا تھا، لیکن اسے ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جب دل ہی نہ ہو تو لاکھوں کا ہو یا کروڑوں کا سب ہی بیمانی لگتا ہے۔ اسے اپنے گھر جانے کی لگی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد جب سب کمرے میں سے چلے گئے تو وہ جلدی سے واش روم کی جانب گئی۔ وہ جہانگیر کے سارے ارادوں پر پانی پھیرنے کا طے کر چکی تھی۔ جہانگیر جب کمرے میں آئے تو سہرش اپنے پرانے حلیے میں نظر آئی، البتہ چہرے پر پانی کے قطرے ابھی بھی موجود تھے۔ جہانگیر کو اندازہ تھا کچھ ایسا ہی ہوگا۔ ہاں تو مسز جہانگیر کیسا لگ رہا ہے؟ سہرش نے اس کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور اس کی طرف سے رخ پھیر گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور جھٹکے سے بیڈ سے اتر گئی۔ جہانگیر کو اس کی حرکت پر اپنی توہین کا احساس ہوا۔ ابھی وہ جوابی کارروائی کرنے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل تھڑتھڑایا۔ اس نے موبائل کو کان سے لگایا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پتہ چل رہا تھا کہ یقیناً کوئی سیریس بات ہے۔ مجھے ابھی جانا ہے لیکن تم فکر نہ کرو، بہت جلد ملاقات ہوگی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جس موقع کی تلاش میں تھی وہ موقع مل گیا تھا۔ جہانگیر کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ باہر سے بھی کوئی بولنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ رات کا آدھا پہر ہو رہا تھا، سب سو رہے تھے۔ اس نے سوچا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ گھر جا کر وہ جہانگیر پر زبردستی نکاح کا کیس کر دے گی۔ اور اٹھی اور دوپٹہ ٹھیک کر کے اپنے گیٹ اور کھڑکی کھول لی۔ ہوا کا جھونکا اسے چھو کے گزرا۔ اس نے گہرائی دیکھنا چاہی لیکن گپ اندھیری کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر کودی اور دل ہراش چیخ نے پرسکون ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ بی بی جی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ صاحب جی ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ ملازمہ اس کی چیخ سن کر دوڑ کر گھر کے پچھلے حصے میں گئی جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ سہرش روئی جا رہی تھی، درد ہی اتنا ہو رہا تھا اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جہانگیر بھی پہنچ گیا اور اب سارے ملازم اس کے عتاب کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اب اس کا رخ سہرش کی طرف تھا جو اپنے پاؤں پکڑے روئی جا رہی تھی۔ لب بیچ کر اس نے ملازمہ کو ڈاکٹر کو لانے کا کہا اور خود جھک کر سہرش کو اپنے بازو میں اٹھایا اور کمرے میں بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں چھلانگ لگانے کی؟ اب رو بیٹھ کر۔ سہرش کو اس کی باتوں سے اشتعال آ گیا، پھوٹ پڑی۔ تم ہو اس سب کے ذمہ دار، تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے اور مجھے اس طرح بھاگنے پر بھی تم نے ہی مجبور کیا تھا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ملازمہ ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوائی دی اور 1 ہفتے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے پاؤں کی ہڈی متاثر ہوئی تھی۔ جہانگیر کمرے میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ رات کو اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی اور سہرش دواؤں کے زیر اثر غنودگی میں چلی گئی تھی۔ دوسرے دن اسے بی جان نے گھر آنے کا کہا مگر وہ سہرش کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ دشمنی تو اس کے باپ کے ساتھ تھی، سہرش کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ جہانگیر کی اپنی سوچ تھی۔ تم تیاری کر لو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ ابھی ملازمہ کی مدد سے فریش ہو کر بیٹھی تھی۔ سہرش نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے اس کی گھوری کو نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ ہم سکندر پیلس جائیں گے، وہاں بی جان یعنی میری ماں رہتی ہیں، اب تم وہیں رہو گی۔ کیا فرق پڑتا ہے مجھے ایک قید سے دوسری قید میں لے جا رہے ہو، مجھے تمہاری بی جان سے کوئی سروکار نہیں۔ نہایت بدلہجی سے جواب دیا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں۔ تم بھولو مت کہ تم ابھی بھی میری دسترس میں ہو۔ آئندہ جب مجھ سے بات کرو تو تمیز کے دائرے میں رہ کے کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آواز میں شیر کی سی دار تھی جو اسے سما گئی۔ اس نے ملازمہ سے چادر منگوائی اور ملازمہ سے کہہ کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ سہرش خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سہرش کے قریب آ کر اس کو چادر اڑائی اور اسے اپنے بازو میں اٹھا کر گاڑی کے قریب آیا اور فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ وہ جو ٹکر ٹکر اسے دیکھی جا رہی تھی، اس کے اتنے قریب ہونے پر آنکھیں زور سے میچ لی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ جہانگیر اسے اب وہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اسے سکندر پیلس کے لے جانے کا ارادہ کیا، یوں بھی وہ بار بار اتنی دور نہیں آ سکتا تھا۔ سہرش اپنے حواس بحال کرنے لگی ہوئی تھی۔ مجھے خود ڈرائیو کروں گا، جاؤ تم۔ جی صاحب جی، ڈرائیور کو کہہ کر کار میں بیٹھ گیا۔ گاڑی روڈ پر لاتے ہی اس نے سہرش کی جانب دیکھا جو باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھی۔ تمہارا پاؤں کیسے ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، پہلے والا رعب اور دبدبہ ہی تھا کہ وہ اس نے بغیر چون چرا جواب دیا۔ مجھے گھر لے جائیں، میرے امی ابو سے مل کر میں واپس آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سہرش نے نہ جانے کس جذبے کے تحت اس سے التجا کی تھی۔ اس نے کران کھا کر سہرش کو دیکھا جس کے چہرے پر موم سی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لی اور اپنے لب کو باہم بیچ لیا۔
सैरिश ने नाउमीदी से गर्दन सीट की पज से लगा ली। बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे। जहांगीर कोई तल्ख जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए खामोशी अख्तियार कर ली थी। आधे घंटे की ड्राइव के बाद इसने सिकंदर प्लेस में गाड़ी रोकी। शाम के साए घेरे हो रहे थे। परिंदे थके हार कर अपने अपने आशियाने में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और खुद गाड़ी से निकलकर सैरिश की तरफ आया। सैरिश इसका इरादा समझकर जल्दी से खुद निकलने की कोशिश में पाँव जमीन पर रखा, लेकिन दर्द इसके पूरे जिस्म में स्लाइड कर गया। अभी इससे कहकर वो किसी मुलाजमा को बुलवाती। जहांगीर, जो इसके चेहरे को बगौर तक रहा था, इसे लड़खड़ाता देख आगे बढ़ा और इसे अपने हाथों में उठाकर अपने रूम में ले आया। मुलाजिम सारे अपने क्वार्टर में गोशे नशीन थे। प्लेस में हर तरफ खामोशी कर रहा था। प्लेस अंदर से महल नमा बना हुआ था। जहांगीर ने सैरिश को अपने बेड पर लिटाया और खुद वहीं रखे सोफे पर आकर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। जहांगीर के कमरे में हर चीज महंगी और कीमती लग रही थी। पर्दे, कालीनें, हर्ष अपनी पेश कीमती का अनीदा दे रही थी। खाने खाओगी? जहांगीर ने इससे पूछा, जो न जाने किन सोचों में गुम थी। सैरिश ने चूम कर इसे देखा और नफी में सर हिलाया। ठीक है, फिर तुम ऐसे करो, फ्रेश हो जाओ, अब मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ दूँ। जहांगीर इसे सहारा देकर वॉशरूम तक ले गया। सैरिश को इसका ये धूप छांव रवैया समझ नहीं आ रहा था। कई बार इसके दिल में आया कि इससे कुछ पूछ ले, लेकिन इसके माथे पर हम वक्त रहने वाले बिल इसे किसी किस्म की बात करने से रोक रहे थे। अगर कभी कुछ पूछ लेती तो वो जवाब नहीं देता था। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये कैसी आजमाइश है मेरी? अम्मी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। अपनी माँ का सोच कर फिर से रोने लगी थी। इसे अपने घर में बीताए हुए माह व साल याद आने लगे थे। मैं आज ही 2 टोक बात करूंगी। तभी आंखों पर हाथ की बाइश से रगड़ते वाटर फैसला करके पुरसुकून हो गई थी। जहांगीर को कमरे से गए यूं ही काफी वक्त हो गया था। खाने का इसने मना तो कर दिया था, लेकिन अब भूख से इसका बुरा हाल था। इसने उठना चाहा, लेकिन पाँव पर जोर पड़ते ही दर्द होने लगा था। भूख भी जोरों पर थी। दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया था। सैरिश ने बेबसी से रोना शुरू कर दिया था। अपने घर में तो इसको कभी इतनी देर भूखा नहीं रहना पड़ता था। जहांगीर रूम में आया तो सैरिश को बेड से नीचे कारपेट पर गिरने के ऐसे अंदाज में बैठा रोता हुआ देखा तो शॉपिंग बैग साइड पर रखकर भाग के इसके करीब आया और इसे आराम से बेड पर बिठाया। तो मैं मना करके गया था ना कि हिलना नहीं। जहांगीर की आवाज़ में सख्ती थी। इसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि इतनी देर में क्यों आया। सैरिश ने बाकायदा जोर और शोर से रोना शुरू कर दिया था। जहांगीर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो लब भीज गए। फिर उठकर साइड टेबल पर रखे हुए जग से पानी में गिलास में पानी भरा और सैरिश को दिया। अब बताओ, क्यों रो रही हो? जहांगीर ने अब के लेजर नॉर्मल कर लिया था। मुझे भूख लगी है, मैं किचन में जाना चाहती थी। दर्द की वजह से आगे न बढ़ सकी और गिर गई। सैरिश के चेहरे से बेबसी आया थी। हिचकियों से इसका जिस्म लरज रहा था। जहांगीर को नेदामत ने आ गिरा और किचन में आकर खुद खाना गर्म करके इसे दिया और खुद भी साथ खाने लगा। भूख तो इसे भी बहुत लगी हुई थी। सैरिश ने हिचकिचाते हुए खाना खाया था, जबकि जहांगीर ने अपना पूरा ध्यान खाने पे लगा हुआ था, जैसे इससे जरूरी और काम हो ही नहीं से इसके लिए। खाने के बाद जहांगीर ने इसे दवा दी और खुद दूसरे रूम में जाके सो गया। काफ़ी सारे दिन यूं ही गुजर गए। सैरिश का दर्द अब ख़त्म हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी। जब से आई थी वो कमरे की हद तक मुकीम होकर रह गई थी। मुलाजमा इसको 3 टाइम का खाना कमरे में ही दे जाती थी। जहांगीर इस दिन के बाद से कमरे में नहीं आया था। जल्दी जल्दी इसने अपने बाल बनाए, कपड़ों के शिकनों को हाथ से दुरुस्त किया। जब से उसे अंदर प्लेस लाई गई थी, एक ही सूट में मबलूस थी। जहांगीर तो इस दिन के बाद से आया नहीं था कमरे में, इसलिए चारा वनचारा इसी सूट में गुजारा करना पड़ा। वह एक दिन के बाद किसी सूट को दोबारा नहीं पहनती थी। आज ये काम भी इसे करना पड़ गया। मजबूरी भी अजीब शे है। वो काम भी करने पड़ते हैं जिनसे दूर दूर तक वास्ता ना रहा हो। सूट का हमरंग दुपट्टा सर पर अच्छी तरह से जमा कर वो कमरे से बाहर निकली और टीवी लॉन्च में आई। मुलाजमे से देखकर जल्दी से इसके पास आई। बीबी जी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, आप क्यों आ गई? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इस घर में कौन कौन रहता है? सैरिश ने सोचा, किसी से पूछ लिया। हेडलेट साहब तो नाक पर मुखी ना बैठने दें। कचा के मेरी बात को जवाब इसने नफरत से सोचती हुई सर झटका। बीजान और साहब जी ही रहते हैं। इकलौती बहन की शादी होगी तो वो चलेगी। और सैरिश ने हंगार पड़ा। ठीक है, तो मुझे बीजान के पास ले चलो। जी अच्छा, मुलाजमे ने ताबेदारी से कहा। लाउंज अबूर करके वो एक रूम की तरफ बढ़ी। मुलाजमे ने दरवाज़ा नॉक करके खोला और अंदर चली गई। सैरिश भी इसी की तलकीद में चल रही थी।
بی جان یہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ملازمہ نے بی جان کو بتایا۔ بی جان نے سر کے اشارے سے اس کی بات کا جواب دیا تو ملازمہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ سیرش وہیں کھڑی رہی۔ بی جان چکن کے سفید کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں تصویر لیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی پروقار لگ رہی تھی۔ تصویر ختم کر کے آنکھوں سے لگائی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھا۔ آؤ بیٹی، یہاں وہاں کیوں کھڑی ہو؟ بی جان نے اپنے محسوس دھیمی انداز میں اسے بلایا۔ سیرش دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی اور سر جھکا کر سلام کیا۔ خوش رہو، آباد رہو۔ بی جان اس کے اس انداز پر نہال ہو گئی۔ مجھے بتایا تھا جہانگیر نے؟ بچہ میں تو بس یہی کہوں گی کہ صبر کرو۔ سیرش کو ان کی بات سن کر کرنٹ لگا۔ کیا اس شخص نے بتا دیا؟ کیا چلو اچھا ہے مجھے نہیں بتانا پڑا، اب یہ مجھے میرے گھر میں جانے دیں گی۔ ابھی وہ واپس جانے کے لیے ان سے کہتی کہ بی جان کی اگلی بات پر اسے لگا جیسے یہ محل اس پر گرا ہو۔ یہ بہت ظالم ماں باپ ہیں تمہارے، کیا کوئی اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ جی؟ سیرش نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ہاں بچے، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میرے ہونہار بچے نے تمہاری عزت بچانے کے لیے تم سے نکاح کیا۔ مجھے فخر ہے کہ اس نے تمہیں اپنی عزت بنایا۔ ابھی سیرش ان کی بات کی تردید کرتی کہ ملازمہ آ گئی۔ آئیں بی جان، آپ کو وضو کروا دوں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سیرش غائب دماغی سے کمرے سے باہر نکلتی، چلتے چلتے وہ ٹیرس کی جانب نکل آئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی بی جان؟ کیا بتایا اس شخص نے میرے بارے میں؟ اپنے کرتوتوں کا پردہ رکھنے کے لیے میرے والدین کو برا کر دیا۔ سیرش کا دماغ سوچ سوچ کر ماؤں کھولنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جہانگیر اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کے ہارن کی آواز پر واچ مین نے گیٹ کھولا تو سفید رنگ کی کرولا اندر آئی۔ وہ پورچ میں آ کر رک کھڑی ہو گئی۔ جہانگیر گاڑی سے نکل کر لاؤنج میں آیا تو سیرش کو اپنے سامنے پایا۔ وہ غضبناک تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے بی؟ جہانگیر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لایا جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا آپ چھڑوایا تو دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر زور سے پیچھے دھکیلا۔ ہاتھ مت لگانا آئندہ مجھے، سمجھ آئی تمہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ جہانگیر کو سمجھ نہیں آیا تھا آخر اس سے ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو اس طرح؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ نہیں ہے تمیز؟ جیسے تم خود اسی طرح تم سے بات کر ہی لوں۔ گھٹیا انسان، اپنی لینگویج درست کرو۔ تمہیں بتایا ہے نا کہ میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں۔ جہانگیر کو بھی غصہ آ گیا تھا جب بھی کڑے تیوروں سے اس سے گھورا۔ میں بھی تمہاری بے دام غلام نہیں ہوں کہ جو تم کہو وہی میں کروں۔ خود اپنا گناہ چھپانے کے لیے میرے والدین پر الزام لگا دیا۔ ترکی بادرکی کہا گیا۔ اس کی بات سن کر وہ طیش میں آ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ کیا گناہ کیا ہے بولو؟ جہانگیر نے ڈانٹتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک پل کو تو وہ بھی کام کی تھی لیکن جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، مجھے اغوا کر کے یہاں لائے اور اوپر سے کہہ رہے ہو میں گناہ کیا ہے؟ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ابھی تم نے میرا گھٹیا پن دیکھا ہی کب ہے؟ بولو تو ابھی دکھا دوں۔ جہانگیر نے سر بھیجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سیرش کا سر چکرا گیا اس کی ہٹ درمی اور بے باکی دیکھ کر۔ اپنی لمٹ میں رہو، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گرے ہوئے نکلے ہو۔ جہانگیر پتہ نہیں کیوں اس کی بدتمیزیاں برداشت کر رہا تھا۔ کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے اونچی آواز میں بات کرے لیکن اس بار وہ خاموش تھا۔ اس کو جواب بھی خود جہانگیر کے پاس نہیں تھا۔ جہانگیر کی خاموشی نے سیرش کو ہمت بڑھائی۔ اپنی بی جان کو بتاؤ کہ تم کتنے نہار اور عزتوں کے رکھوالے ہو، ورنہ میں خود تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ اپنی بی جان کو بتاؤ کہ تم کتنے نہار اور عزتوں کے رکھوالے ہو، ورنہ میں خود تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ سیرش تو آج جان لینے یا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اتنے دنوں سے جو لاوا اس کے سینے میں پک رہا تھا آج پھوٹ پڑا۔ اچھا کیا میری اصلیت ذرا مجھے بھی تو بتاؤ تو چلے۔ جہانگیر نے استریہ انداز میں پوچھا۔ اپنے گریبان میں جھانکو گے تو پتہ چل جائے گا۔ جتنے معصوم نظر آتے ہو نا اتنے ہی اندر سے مکار ہو۔ تم نے اپنی ہوش پوری کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے، اتنا؟ جہانگیر کی برداشت ختم ہوگی۔ اس نے زوردار تھپڑ اس کی گال پر مارا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکر کر نیچے گری۔ گرنے کی وجہ سے بال کھل کر منہ کو چھپا گئے۔ اگر مجھے ہوش ہی پوری کرنی ہوتی تو تم سے نکاح کا کھڑکا نہ بڑھتا۔ بولو کب تمہارے قریب آیا؟ تم اپنے باپ کا بویا ہوا کاٹ رہی ہو، اب ساری زندگی اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرو گی۔ یہ کہہ کر دروازے کو ٹھوکر مار کر نکلتا چلا گیا۔ سیرش کو ہونٹ پھٹ گیا تھا۔
کوئی پوری جھیل گئی تھی۔ سر زمین سے لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جس کو کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ مارا ہو، اس کی پڑنے والی بیزار برداشت نہ کر سکی۔ 5 منٹ نے گیٹ کھولا تو پجارو برق رفتاری سے پوش میں داخل ہوئی۔ یاسر خان زاہد پجاروں سے نکلے اور خانزادہ ہاؤس میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک ملازم نے آگے بڑھ کر ان کا بریف کیس اور کوٹ تھاما، جبکہ دوسری ملازم نے پانی کا گلاس سر کیا۔ مخملی کارپیٹ پر وہ جوتوں سمیت لاؤنج میں داخل ہوئے۔ پیاری سی منموہن صورت، میدے جیسی صاف رنگت، چمکتی ہوئی آنکھیں، گٹے ہوئے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ بار بار ہٹا رہی تھی۔ مہروتی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہی تھی۔ نازک سراپا برش شبہ پری کی مان لگتی تھی، ہاتھ لگنے سے میلی ہو جائے۔ سیرش صوفے پر بیٹھی ہوئی احمقانہ سے گیم میں مصروف تھی۔ شیر مائچل، ہاؤ آر یو؟ اوہ ڈیڈ، وٹ آ پلیزنٹ سرپرائز۔ سیرش نے یاسر خان زادہ کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا اور چہکتی ہوئی ان کے گلے لگی۔ ڈیڈ، آپ کو میں نے کتنا مس کیا، اتنا لمبا ٹور پر گئے تھے آپ۔ اوہ میرے بیٹا، کل کا پورا دن آپ کا۔ کل ہم شاپنگ پہ جائیں گے، گھومیں گے اور ڈنر بھی۔ اوہ ڈیڈ، آپ بہت اچھے ہو۔ ہم چلیں؟ ہاں چلو، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ یاسر سیرش کا گال تھپتھپا کر کمرے میں چلے گئے اور وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر مصروف ہوگی۔ خانزادہ ہاؤس کی بنیاد برسوں پہلے عبدالرحمن صاحب نے پنجاب کے ایک گاؤں میں رکھی تھی۔ شادی کر کے وہاں آباد ہو گئے تھے۔ گاؤں کو آباد کرنے کے لیے وہاں اسکول، ہسپتال بنائے۔ یوں گاؤں کا پوش علاقہ آباد ہوا۔ وہاں کا سردار بھی لوگوں نے ان کی کارکردگی، نیکی اور نرم مزاجی کو دیکھ کر متاثر کیا تھا۔ منتوں مرادوں سے یاسر دنیا میں آئے تھے۔ چونکہ اکلوتے تھے اس لیے عبدالرحمن کے بعد انہیں ہی گدہ نشین ہونا تھا، اس لیے ان کی تربیت نوابوں جیسی ہوئی تھی۔ عیش و عشرت میں پلنے پلانے یاسر ضدی اور مغرور ہو گئے تھے۔ بچپن میں ہی عبدالرحمن صاحب نے اپنی بانجی عالیہ سے یاسر کی نسبت طے کر دی تھی۔ عبدالرحمن کی وفات کے بعد یاسر خانزادہ پنچایت کے مشترکہ فیصلے سے گدہ نشین بنے۔ یوں گاؤں کے چھوٹے بڑے مسئلے یاسر کی معیشت میں طے پانے لگے۔ منشی عالم، یہ لڑکی کون ہے؟ خان صاحب، یہ اپنے ملک نواز کی پوتی رب نواز، اس کا بھائی ہے۔ منشی عالم یاسر کا مشیر تھا، ہر وقت اس کے سائے کی طرح ساتھ رہتا تھا۔ منشی عالم، تم ایسے کرو، حویلی کا ایک چکر لگاؤ، میں یہی ہوں۔ جی ہاں صاحب، جو حکم۔ یاسر خانزادہ کی لڑکی کو دیکھ کر نیند خراب ہو گئی تھی۔ وہ بھی آوارہ طبیعت کا مالک ہوا میانی چال چلتا اس کے قریب آیا۔ اے لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ تم کون ہو؟ ہم تم کو اپنے نام کیوں بتائیں؟ میں کون ہوں یہ چھوڑو، بس اتنا جان لو کہ تم ہمارے من کو باغی ہو۔ یاسر نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ نگینہ نے گھبرا کر اپنی چندری سے چھپے ہوئے منہ کو اور چھپایا۔ اب صرف اس کی بری آنکھیں ہی دکھ رہی تھی۔ عورت کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ مرد کی نیت کو پہچان لیتی ہے، جبکہ یاسر کے سامنے عقل و شعور رکھنے والی پڑھی لکھی اور بالغ لڑکی کھڑی تھی تو وہ اس کی نیت کے کھوٹ کو کیسے نہ پہچانتی۔ ہم اجنبی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، یہ کہہ کر آگے بڑھی ہی تھی کہ یاسر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ جو آگے قدم بڑھ چکی تھی، یاسر کی ہاتھ پکڑنا اپنی جانب کھینچے سے لڑکھا کر اس کی سینے سے لگی، چندری سر سے پھسل گئی۔ یاسر کی تو آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چاند سے مکھڑا گلابی ہونٹ بلا شبہ و نہایت حسین تھی۔ یاسر کے محیط کو نگین کے پڑنے والے تھپڑ نے توڑا۔ ہم تم جیسے آوارہ مزاج لڑکوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتے۔ آئندہ کبھی کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑو تو یہ تھپڑ ضرور یاد کر لینا۔ نگینہ کی اس حرکت نے یاسر کو مشتعل کر دیا۔ وہ تو شکر تھا دوپہر کا ٹائم تھا، سب کسان آرام کے عرصے اپنی اپنی جھونپڑی میں تھے۔ اس کا ارادہ اس لڑکی کو گھسیٹ کر ڈیرے پر لے کے جانے کا تھا کہ نسوانی آواز پر نگینہ پلٹ کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ شاید نگینہ کی ملازمت تھی۔ وہ تھپڑ کی تپش ابھی بھی اپنے گال پر محسوس کر رہا تھا۔ نفرت کی ایک لہر اس کی رگوں میں سرایت کر گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا ڈیرے کی طرف نکل آیا جہاں اس کی عیاشی کا سامان موجود تھا۔ اس نے شراب کی بوتل منہ سے لگائی اور آدھی سے زیادہ زہر مائل مشروب کو خلقے میں اتارا۔ منشی، منشی، اس کی آواز سن کر ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا جو اس کے ڈیرے پر ہر وقت رہتا تھا۔ تو منشی ہے جو آیا ہے؟ یاسر نے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، وہ تو حویلی گیا ہے، تو بلواؤ اس کو، ورنہ میں تم سب کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ جی صاحب جی، ابھی لاتا ہوں۔ ملازم گھبرا کر جلدی جلدی بولتا وہاں سے نکل گیا۔ اتنی دیر میں اس نے پوری بوتل چڑھا لی تھی۔ 15 منٹ میں منشی عالم ڈیرے پر موجود تھا۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ یاسر نے دوڑ کر شراب کی خالی بوتل دیوار پر ماری۔
صاحب جی آپ نے ہی تو بھیجا تھا، زیادہ زبان چلاتا ہے بے غیرت، آدھے گھنٹے میں وہ لڑکی یہاں آنی چاہیے ورنہ تجھ سمیت تیری بیوی بچوں کو بھی اوپر بھیج دوں گا۔ کون سی لڑکی صاحب؟ وہ وہی بری آنکھوں والی لڑکی جو آج بنگٹی پر دیکھی تھی۔ نگینہ صاحب جی؟ ہاں ہاں نگینہ، پر صاحب جی وہ ایسی ویسی نہیں ہے، اس کے باپ کو آپ جانتے تو ہیں، تو اسے جتنا کہا ہے وہ کر، دفع ہو جائے یہاں سے۔ منشی سر جھکائے ڈیرے سے نکل گیا، سیدھا اپنے گھر آیا اور زور زور سے لکڑی کے دروازے کو پیٹا۔ ارے کون ہے؟ صبر کر، آ رہی ہوں۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے تجھے؟ کیا دروازہ توڑے گا؟ سیدن نے منشی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو ایسا کر، جلدی سے ملک نواز کی حویلی جا۔ پر میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سارے کام نپٹا کر آئی ہوں وہاں سے، تو زیادہ بڑبڑ نہ کر، جو کہہ رہا ہوں کر، منشی نے غصے سے کہا۔ پر میں وہاں جا کے کیا کروں؟ سیدہ نے الجھ کر منشی کو دیکھا۔ تو وہاں جا اور چپ چاپ نگینہ بیوی کو یہاں لا۔ کیا بگڑا گیا ہے تو؟ وہ بلا میرے ساتھ کیوں آئے گی؟ پی رکھی ہے کیا تو نے؟ ایک جھونپڑ لگاؤں گا تو جو کہہ رہا ہوں کر، ورنہ تیری ماں باوا کے گھر چھوڑاؤں گا، منشی نے گرجتے ہوئے دھمکی دی۔ سیدنا اس کے انداز پر گھبرا گئی اور جلدی سے چادر لے کر ملک حویلی روانہ ہوگی۔ ملک حویلی میں سیدہ نے نیا کام شروع کیا تھا، اسے وہاں 5-6 مہینے ہوئے تھے۔ نگینہ کی کام زیادہ تر وہی کرتی تھی، اپنے کام کاج کی وجہ سے حویلی کے لوگوں کے نزدیک ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے سیدنا کو دیکھ کر دروازہ کھولا اور جلدی جلدی حویلی میں داخل ہوئی اور نگینہ کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ گاؤں میں عموماً لوگ مغرب کے بعد سونے کے عادی تھے، حویلی کے لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں بند ہو چکے تھے۔ کافی دیر دستک کے بعد نگینہ نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ بی بی جی کیا میں اندر آ جاؤں؟ ہاں ہاں آؤ، پر تم تو چلی گئی تھی، دوبارہ کیوں آ گئی؟ وہ بی بی جی آپ کی ایک سہیلی شہر سے ہماری جھونپڑی میں آئی ہوئی ہے، وہ جو آپ کے ساتھ رہتی تھی، وہ آپ کو پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا بھی اس وقت حویلی والے تو سو جاتے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہی، ڈر کی ہے کہ مجھے گوارا کے سمجھنے پر بھی نہیں سمجھ رہی۔ وہ کہہ رہی ہے حویلی لے کے چلو۔ اگر میں اسے یہاں لاتی تو بڑے صاحب غصہ ہوتے، اس لیے میں آپ سے پوچھنے آ گئی۔ میری سہیلی دین پر زور ڈالنے سے یاد آیا، شہینہ اس کے گھر آنے کا تو کہہ رہی تھی، لیکن اتنی جلدی؟ آج ہی تو اس کی شہینہ سے فون پر بات ہوئی تھی، اور سیدنا جو جاؤں صاف کر رہی تھی وہ بھی اس کی کان میں نگینہ کی بات گھس رہی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ جی بی بی جی آپ بتائیں کیا کروں؟ سیدہ نے اسے چلاکی سے اپنی باتوں میں پھنسا تھا۔ اچھا رکو تم یہاں، ہم بابا جان سے پوچھ کر آتے ہیں، پھر تم اسے یہاں لے آنا۔ نگینہ گھبرا رہی تھی اکیلے جانے پر، یوں بھی تمام راستہ سنسان ہو چکا تھا۔ نہیں بی بی جی یہ کیا کر رہی ہیں، اس وقت وہ تو سو گئے ہوں گے، آپ ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو، اسے آپ خود لے کر آ جانا حویلی، اور صبح بڑے صاحب کو بتا دینا۔ یہ تو تم ٹھیک رہی ہو، نگینہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہم چادر لے کر آتے ہیں۔ نگینہ کو اس کی رائے من کو لگی، کیونکہ بابا جان کے مزاج سے واقف تھی۔ جلدی سر کو کڑھائی والی چادر لی اور سیدن کے ساتھ حویلی سے نکل گئی۔ کہاں ہے شہینہ؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نگینہ صحن کے اطراف میں نظریں دوڑائی۔ ابھی سیدنا اس سچائی بتاتی کہ منشی نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑا رومال نگینہ کے ناک پر رکھا۔ نگینہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، ہڑبڑا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن کلوروفارم کی نے اسے زیادہ تر تک ہوش میں نہ رہنے دیا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر پاس پڑے پلنگ پر گر گئی۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ بی بی کے ساتھ؟ ہائے اللہ تو نے بے ہوش کر دیا انہیں، سیدہ نے منشی کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ منشی نے اسے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور بے ہوش پڑی نگینہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ڈیرے کی جانب گاڑی دوڑا دی۔ اللہ تجھے پوچھے منشی، یہ تو نے کیا کروا دیا مجھ سے، مجھے پتہ ہوتا تو کبھی تیرا ساتھ نہ لیتی۔ اس نے چلاتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ چونکہ باہر سے بند تھا اس لیے کھل نہیں رہا تھا۔ اس نے کمرے میں رکھی لکڑی کی کرسی اٹھائی اور زور سے دروازے پر ماری۔ پرانے طرز کا بنا ہوا دروازہ پڑنے والی ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ جلدی باہر نکلی، دروازے پر کھڑے خانزادہ کے ملازم کو دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ کہاں لے کر گیا ہے منشی بیوی کو؟ مجھے نہیں پتا، تو گھر جا، منشی نے منع کیا ہے کہ تجھے نکلنے نہ دوں۔ تجھے میں اللہ اگر خدا کا خوف ہے تو زمین کے فرعونوں میں اپنا نام نہ لکھوا، تیرے گھر میں بھی تیری بیٹی رہتی ہے، خدا کے قہر سے ڈر۔ سیدہ نے اسے خدا کے قہر سے ڈرایا۔ جا اپنے باشن کہیں اور جا کر دے، اس نے گویا ناک سے مکڑی۔ کتنے دن کھائے گا تو خانزادہ کی دی ہوئی بھی؟ تیرے گھر میں بھی عزت بیٹھی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ خانزادہ کی جلائی ہوئی آگ تیرے گھر کو ہی جلا کر راکھ کر دے۔ سیدہ کی باتوں نے اس پر اثر کیا، اس نے سیدہ کو ساری حقیقت بتائی۔ اس سے سن کر سیدہ نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رگڑے اور زور زور سے منشی سمیت خانزادہ کو کوسنے لگی۔
اللہ کی مار پڑے منشی تجھے، میں کیا منہ دکھاؤں گی اللہ کو؟ نہیں نہیں، اب میں مر بھی جاؤں مجھے ان کی عزت بچانی ہے۔ سیدہ محض ہو کر ملک حویلی باغی لاؤنج پہنچ کر زور زور سے چلاتی ہوئی رونے لگی۔ اس کی چیخ و پکار خاموش حویلی میں گونجنے لگی۔ ملک نواز اور رب نواز دونوں کمروں سے باہر آئے۔ یہ چیخ و پکار کیوں مچائی ہوئی ہے؟ ملک نواز نے نوحار نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سیدنا روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی۔ دور ہو، یہ کیا کر رہی؟ ہوا کیا ہے؟ وہ بڑے صاحب جی نگینہ بی بی کو بچا لیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ صحیح سے بتاؤ۔ صاحب جی نگینہ بی بی کو یاسر نے اغوا کروا لیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ نواب ملک نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس نے رو رو کر سارا ماجرا انہیں کہہ سنایا۔ سب کو وہاں پر شام سو گیا تھا۔ نمک حرام جس تھالی میں کھایا اسی میں چھینک کر دیا۔ ملک نواز نے زوردار تھپڑ مارا تو وہ ٹوٹ جا گری۔ بابا جان، یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں ہے، آپ چلیں میرے ساتھ، ہم وہیں چلتے ہیں، اس کے بعد میں دیکھوں گے۔ رب نواز نے فر سے سیدنا کو دیکھ کر بابا کو احساس لایا۔ نہیں، صرف ہم جائیں گے، تم یہیں رہو۔ پر بابا کرم دین، گاڑی نکالو۔ نگینہ کو ہوش آ گیا تھا، اسے اپنا سر باری لگا۔ جیسے ہی اسے سب یاد آیا وہ کھڑی ہوگی۔ اپنا دوپٹہ دیکھنا چاہا تو وہ نظر نہ آیا۔ پاس پڑی کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم مجھے؟ ہاں، ہوارہ ہوں، بدمعاش ہوں، منہ نہیں لگتی میرے۔ اب تجھے بتاؤں گا کہ کتنا آوارہ ہوں۔ نہیں، میں تجھے معاف کر دوں، خدا کے لیے معاف کر دو۔ ہاں، یاسر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ تم میرے بابا کو نہیں جانتے، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ہاں ہاں، یاسر نے اس کی دھمکی پر چت پار پھینک لگایا اور اس کے قریب آ کر زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، جس سے نکسیر اس کے ناک سے بہنے لگی۔ تم انتہائی ایک گری ہوئے درندے ہو، تم جیسے گٹھیا انسان میری نظر میں کیڑے مکوڑوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس کے الفاظ چلتی پٹیل کا کام کر گئے، وہ اس پر وحشیوں کی طرح چھپٹا۔ اس کی سسکیاں، آہیں، چیخ و پکار نے آسمان تک کو ہلایا تھا، لیکن اس کی شیطانیت کو نہیں روک سکی۔ سفاکیت کی انتہا تھی، انتہا اپنی ہوش پوری کر کے وہ فرار ہو چکا تھا۔ ملک نواز حویلی میں نگینہ کے بے ہوش وجود کو اٹھائے داخل ہوئے تھے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں پھیل چکا تھا۔ یاسر اسی رات ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے منشی عالم کو موت کی نیند سلا دیا تھا اور اس کی جھونپڑی میں آگ لگوا دی تھی۔ اپنے پیچھے تمام ثبوت مٹانے کی غرض سے اس نے 2 معصوموں کو زندہ جلایا تھا جو جھونپڑی میں سوئے ہوئے تھے، جبکہ خود اپنی حویلی ملازموں کے حوالے کر کے امریکہ چلا گیا۔ سنسان سڑکوں پر گاڑی دھڑاتے اسے 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ دماغ ٹھنڈا ہوا تو سب سے پہلے سیرش کا خیال آیا۔ گاڑی گھر کی جانب روک دی۔ دل کے ایک کونے میں احساس ندامت نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ حویلی پہنچ کر اسے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ کا ٹٹولا۔ لائٹ کھلتے ہی پورے کمرہ روشن ہو گیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو اسے دھچکا لگا۔ جس پوزیشن میں وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا وہ اتنے گھنٹے اسی پوزیشن میں گری ہوئی تھی۔ بال اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر اس آگے بڑھا اور سیرش کو سیدھا کیا۔ چہرے سے بال ہٹانے پر اس کو ایک اور جھٹکا لگا۔ ناک سے بہہ کر خون ہونٹ پر جم گیا تھا۔ سفید گال پر 5 انگلیوں کے نشان چھپے تھے۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور خود واش روم سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ روئی سے خون صاف کیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے کمرے میں نظر دوڑائی اور جہانگیر کو اپنے قریب دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ جہانگیر نے اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، شاید پہلے ہونے والے واقعے یاد کر رہی تھی جو ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ جہانگیر تو یہ سمجھا۔ جہانگیر نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا جسے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک دفعہ زہر ہی کیوں نہیں دے دیتے؟ بار بار زخم دے کر مرہم کرنے سے تو بہتر ہے، اس نے زہر خند لہجے میں جواب دیا۔ اب کہ وہ جہانگیر کی سائڈ سے اٹھ کر جانے لگی تو اچانک چکر آ گیا۔ جہانگیر اس کی حرکت و سکانیت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو گوئینی سے پکڑ کر تھامتے ہوئے اپنے قریب ہی بٹھا دیا۔ ہاتھ کی گرفت مضبوط ہونے سے اس کی تکلیف سے آنسو نکل گئے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے جہانگیر کا ہاتھ چٹکایا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پر دکھاؤ ذرا۔ کیوں نہیں، آپ کی ہوئی مہربانی ہے، دیکھو لیں اور دل خوش کر لیں، سیرش نے نفر کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے لب بیچ کر اس کا ہاتھ کی آستین کو کھونے سے اوپر کیا۔ جگہ جگہ سے کھال ہٹی ہوئی تھی اور اندر کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا۔ رہنے دیں، اتنی مہربانی بہت ہے، آپ کی اور مہربانی کی ضرورت نہیں۔ وہ بیڈ سے جھٹکے سے اٹھی واش روم میں گھس گئی اور جہانگیر کو پچھتاوے نے گھیر لیا۔ تم اپنا گھر جاؤ گی؟ وہ جو کب سے اپنے ہاتھوں کو لکیروں کو دیکھ رہی تھی، کرنٹ کھا کر جہانگیر کے الفاظوں کو غور کرنے لگی۔ کیا تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟
جہانگیر نے شاید اس کے تاثرات بانپ لیے تھے، جبھی اس بار اونچی آواز میں کہا۔ گر اس نے زیر لب ہاں جہانگیر نے جواب میں خاموشی پائی تو دوبارہ بول اٹھا، 5 منٹ تک ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سیرش نے خدشے کے زیر اثر پوچھا۔ بالکل سچ، جہانگیر نے اسے یقین دلایا۔ 1 ہفتے تک اسے اپنی کم ہمتی پر غصہ رہا۔ اس کا تو اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا، اس کی تو ساری باتیں ٹھیک تھی، کہیں نہ کہیں غلطی اسی سے ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی سزا ختم کرنے کا سوچ لیا تھا، جس پر اب عمل کر رہا تھا۔ وہ بی بی جان سے آخری دفعہ مل کر گاڑی میں آ بیٹھی، جس میں جہانگیر پہلے ہی موجود تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر گامزن ہو گئی تھی، کسی کو کیا پتا کہ منزل شاید ابھی نہیں تھی۔ گاڑی میں موجود دونوں نفیس اس بات سے بے خبر اپنی اپنی سوچوں میں مگن محض سفر تھے۔ گاڑی جیسے ہی خانزادہ ہاؤس کی پورچ میں رکی، سیرش اپنی طرف گاڑی کا دروازہ کھول کر جہانگیر کا انتظار کیے بغیر ہی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے یا نہیں۔ جہانگیر جو جانے کے لیے گاڑی ٹرن کرنے لگتا، پھر کچھ سوچ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کہ اس کے قدم اندر سے آنے والی آوازوں نے باہر ہی روک دیے۔ کیوں آئی ہو اب یہاں، ہماری عزت کا جنازہ نکال کر؟ یاسر کی گریدار آواز نے سیرش کی ساری خوش فہمیوں کے پرزے کر دیے تھے۔ وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے مل کر اپنی ساری درد مٹائے گی، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ نہ جانے کیا وہ سوچ کر آئی تھی کہ اپنے اوپر ڈالے جانے والے ہر ظلم کا ازالہ کرے گی۔ وہ بتا دے گی جہانگیر کو وہ کوئی کھلونا نہیں ہے، اسے جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا اس کا تماشا بنایا، لیکن کس بلبوتے پر؟ باپ نے تو اس کے سننے سے پہلے ہی سزا میں اضافہ کر دیا۔ وہ بے یقینی سی یاسر خانزادہ کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ لیکن آپ میری بات سنے بغیر مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے التجا کہا۔ 6 مہینے تم غائب تھی، اب اچانک تم ہنسی خوشی اتنے دنوں بعد آئی ہو، تمہیں کیا بات سنوں؟ یاسر خان نے بے لچک انداز میں کہا۔ آپ اس کی بات تو سن لیں۔ رابعہ بیگم سیرش کی امی نے یاسر کو گھور کر دیکھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے کلب اور پارٹیز کی فکر کرو۔ رابعہ یاسر سے شادی کر کے لاپرواہ ہو گئی تھی، دولت کی تو ریل پہلے ہی تھی، اور شادی کے بعد انہیں گھرداری سے کوئی رغبت نہیں تھی، اس لیے وہ سیرش کو دنیا میں لانے کے بعد اس سے بھی بے پرواہ ہو گئی تھی۔ یاسر بھنکار کر سیرش سے کہا۔ رابعہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ وہ یاسر کے پل میں بدلتے تیور پر ہونک سی رہ گئی۔ تمہیں میں نے دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا، پھولوں کی طرح سج کر بڑا کیا، اور تم نے کیا دیا بدلے میں؟ ذلت اور رسوائی۔ یاسر نے سیرش سے شفقت کیا، اسے اپنے ہی آواز کسی گہرائی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو کیا کہتے ہو یاسر خانزادے، پسند نہیں آئی تمہیں یہ ذلت و رسوائی؟ تبھی عقب سے جہانگیر کی آواز پر وہاں موجود سارے نفوس نے انٹرس کی جانب دیکھا۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ یاسر نے بگڑتے ہوئے کہا۔ نہیں یاسر خانزادے، اتنا مت ڈارو کہ کہیں تم بولنے کے بھی قابل نہ رہو۔ رابعہ بیگم سیرش سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی وجیہ خوبصورتی ہرگز نظر انداز کر جانے والی نہ تھی، اور پھر اس کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ کسی طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے اور اپنے پیچھے تمام ثبوت مٹا کر اپنے آپ کو بچا لو گے؟ تو بہت غلط سوچ تھی تمہاری۔ جہانگیر جیب میں سے ہاتھ ڈالا، ہموار قدم چلتا ایاسر کی جانب آیا۔ سر سانس خارج کر کے بات جاری رکھی۔ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، پر اللہ کو کیسے دو گے؟ بولو، کسی کی عزت کو اپنے حوض کا نشانہ بنا کر تم خود عیش کی زندگی بسر کرو اور کوئی تم سے حساب لینے والا بھی نہ ہو۔ یاسر کے تو مانو کانٹوں تو لہو نہیں، چہرے لٹتے کے مانس سفید پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ جہانگیر رب نواز، ملک نواز کا پوتا، نگینہ کا بھتیجا۔ کیا نگینہ کا بھتیجا؟ ہاں، کیوں یاد آیا کچھ؟ کیا تم کیا سمجھتے تھے تم گناہ کرو گے اور چھپا لو گے؟ تم شاید اس دنیا کو بھول گئے تھے۔ علیم و خبیر ہے، اس کے انصاف سے کیسے بچ پاؤ گے؟ میں نے ہی تمہاری بیٹی کو اغوا کروایا تھا، اور چاہتا تو اس کی بھی عزت پامال کر دیتا، لیکن تم جیسے بیڑیا نہیں ہو۔ تمہاری بیٹی آج بھی ویسی ہی ہے، بے داغ و پاکیزہ، جیسے کہ اغوا ہونے سے پہلے تھی۔ ہاں البتہ اب وہ میرے نکاح میں ہے، اور یہ مت سوچنا کہ میں اسے آزاد کر دوں گا۔ زندگی بھر وہ میرے نام سے جڑی رہے گی اور تمہاری دہلیز پر پڑی رہے گی، اور تم اسے دیکھ دیکھ کر روز جیو گے روز مرو گے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے سزا دینے والے؟ ہاں بولو، تم خدا ہو؟ کیا ہو تم؟ اپنے آپ کو ہر الزام سے بری الزام کر کے تم بچ نہیں سکتے۔ تم میرے باپ نے کمینگی دکھائی تو تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ تم بھی میرے باپ کے ساتھ برابر کے ذمہ دار ہو۔
ہوں آئے بڑے شریف النفس سیرش، جو کب سے اپنے باپ کی عیاشی کا قصہ سن رہی تھی۔ جہانگیر کو اپنے خود ساختہ حمایت کرنے پر تنمنا گئی اور جہانگیر کے کرتے کا کالر پکڑ کھینچنے لگی۔ بند کرو اپنی بکواس۔ جہانگیر سیرش کے الفاظ پر آگ بخار ہو گیا، سیرش کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکا دیا۔ کیوں برا لگا؟ سیرش نے مستحل دیتے ہوئے کہا۔ تم مرد ہمیشہ اپنے انتقام کی آگ عورت کے ذریعے نکال کر اپنی مردانگی سمجھتے ہو۔ تھو ہے تم جیسے مردوں پر، اور تم کتنا مجھے ڈراؤ گے۔ دل کو ٹھنڈک ہوتی ہوگی نا عورت کو کم ہمتی پر اپنی مردانگی جتا کر۔ نفرت ہے مجھے اپنے باپ سے، تم جیسے مردوں سے نفرت ہے، نفرت ہے۔ سیرش کے گلے میں جلداتے چلاتے خراشی پڑ چکی تھی اور آنسو لڑکھڑا کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ سیرش نے ایک نظر سامنے کھڑی ماں پر ڈالی، پھر ایڑیوں کے بل گھوم کر دروازے کی جانب بھاگی اور ہاں زیادہ ہاؤس سے نکلتی چلی گئی، اپنے پیچھے آوازوں کی پرواہ کیے بغیر پیدل چلتی ہوئی سڑک تک آ گئی۔ اسے تو ہوش ہی نہیں تھا کتنی دیر ہوئی ہاؤس سے نکلتے ہوئے، کہاں جانا تھا کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اس دوزخ سے کوسوں دور نکل جانا چاہتی تھی۔ ہارن کی آواز پر وہ خیالوں سے واپس آئی، مڑ کر دیکھا تو جہانگیر گاڑی میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جلدی قدم آگے بڑھا دیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ چلو گاڑی میں چل کے بیٹھو۔ جہانگیر گاڑی میں سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر چہلا کر اس سے بیٹھنے کو کہا۔ کیوں؟ پھر میرا تماشا بنانا باقی ہے؟ سیرش نے زیرخان لہجے میں پوچھا۔ جہانگیر نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لایا اور سیٹ پر دھکیل کر گاڑی کا دروازہ بند کر کے خود گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیوں لائے ہو مجھے گاڑی میں؟ نہیں جاؤں گی میں، گھر کہیں نہیں جاؤں گی، تم مجھ پر اور حکمرانی نہیں کر سکتے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ جہانگیر اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کے دروازوں کو لاک کیا تھا۔ جب کوششوں سے بھی گاڑی کا دروازہ نہیں کھلا تو سیرش نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ سیرش بی بی، شاید آپ بھول رہی ہیں آپ میرے نکاح میں ہیں۔ بہت جلد اس کاغذی بندھن کو بھی میں توڑ دوں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ ہنسی خوشی ازدواجی زندگی گزاروں گی تو بھول ہے تمہاری۔ اس کی بات پر جہانگیر کے دماغ کی رگیں تن کی، غصے سے نے اس کا بازو پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ بھول جاؤ تم کہ میں کبھی اس بندھن سے آزاد کروں گا اور آئندہ یہ بکواس نہ سنوں۔ اسے تنبیہ کر کے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر لگا چکا تھا۔ جنگلی نہیں تو، سیرش نے گھونٹ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کھڑکی کی جانب منہ کر کے آنسو پینے لگی۔ سال بعد یاسر خان زادہ پاکستان واپس آیا تھا۔ حویلی ملازموں کے ہاتھوں میں آ کر تباہ ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے تمام پرانے ملازموں کی چھٹی کی اور سب سمیٹ کر شہر آ گیا۔ وہاں اس نے عالیہ بیگم سے شادی کی، یوں شہرت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہاں اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ شادی کے 1 سال بعد اس کے یہاں سیرش کی پیدائش ہوئی۔ سیرش کو دیکھ بھال کے لیے نوکروں کی لائن لگاتی تھی۔ اسکول بھی وہ پروٹوکول کے ساتھ جاتی تھی کہ یاسر اب اسے باہر لے جاتا تھا۔ آزادی سے آنے جانے کی اسے پرمیشن نہیں تھی۔ یوں اس نے لڑکپنے میں قدم رکھا۔ ڈیڈ جانے دینا، آپ مجھے کہیں جانے نہیں دیتے۔ سیرش مارکیٹ جانے کے لیے یاسر کو منا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں خوف تھا جس کی بنا پر وہ سیرش کو نکلنے نہیں دیتا تھا۔ میری جان، آپ کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہوں، اب یہ آپ چھوٹی ہو نہیں سمجھو گی۔ نہیں ڈیڈ، آج آپ بتا ہی دیں، کیوں آپ مجھے باہر نہیں جانے دیتے؟ سیرش نے ضدی لہجے میں پوچھا۔ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، جاؤ اپنے روم میں۔ یہ اب کہ یاسر نے سختی سے ڈانٹا تو وہ منہ بنا کر اپنے روم میں چلے گی۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی، وہ مسلسل اپنے کمرے میں بند تھی۔ ملازمہ 2-3 دفعہ کھانے کے ٹیبل پر بلانے آئی، لیکن وہ نہ آئی تو آخرکار یاسر کو اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ابھی وہ مارکیٹ سے نکل ہی رہی تھی کہ ایک وین اس کے پاس آ کر رکی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیرش کو غائب ہونے میں ٹائم نہیں لگا۔ جسے تیزی سے وین اس کی طرف آئی تھی، اسی طرح برق رفتاری سے دھواں اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ وہاں لوگ جو اپنے کاموں میں مصروف تھے ویسے ہی رہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوئی جتنا جاگتا انسان وہاں سے غائب ہو گیا۔ سیرش کو 5 مہینے ہو گئے تھے جب سے اس باپ کی کمینگی کا پتہ چلا تھا۔ اسے مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ملک حویلی آئی تو گئی تھی، لیکن گم سم رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ ہی جہانگیر سے لڑتی تھی۔ گھٹنوں میں ایک ہی زاویے میں گھنٹوں ایک ہی زاویے میں بیٹھی رہتی، کھانا تو کھا لیتی نہ دو تنا بھوکی رہتی۔ جہانگیر نے کئی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب میں خاموشی ہی ملتی۔ 1-2 دفعہ تو بی جان نے بھی بلوایا، لیکن ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ بی جان فالج کی مریضہ تھی۔ جب انہیں رب نواز کی خودکشی کرنے کی اطلاع ملی تو اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی اور گرنے اور صدمے کی وجہ سے ان پر فالج کا اٹیک ہوا۔ رب نواز کو قتل کر کے خودکشی کا نام دینے والا یہ یاسر کا ایک نوکر تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو سامنے صوفے پر جہانگیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنے دوپٹے کی تلاش میں بیڈ پر آئی اور دوپٹہ اڑا اور خود جا کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، یہاں آؤ۔
जंगीर ने इसे खड़ा देखकर पास आने का कहा। सेरिश ने इससे रिएक्ट किया जैसे सुना ही ना हो। देखो, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुमसे सख्ती से बात करूं। सेरिश पर खातर हवा असर हुआ और छोटे छोटे कदम उठाती हुई बेड पर टिक गई। तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, जंगीर ने सर झुकाते हुए बताया। सेरिश का चेहरा सफेद पड़ गया था जैसे होनी ही ना हो। जंगीर ने पिटक कर इसे देखा। जंगीर उठ के इसके पास आया और उस शाना से पकड़कर हिलाया। यकदम सेरिश के साख्त वजूद में हरकत हुई। सेरिश के लंबे लंबे कहकों से पूरा कमरा गूंजने लगा। जहांगीर ने इसकी आंखों में जाकर जहां वीरानी छाई हुई थी। सेरिश, क्यों हंस रही हो? अब इसके कहक बुलंद होने लगे। जहांगीर को कोई दीवानी लगी जो अपना सब कुछ लुटा आई हो। क्या पागल हो गई हो? जहांगीर ने दाड़ कर से झटका। हाँ हाँ, हो गई हूँ पागल। सुना तुमने, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने ले लिया ना अपना बदला। अपनी फबुओं की तबाही का बदला तुमने मुझसे ले लिया। मेरा बाप मर गया और मुझ बदनसीब का देखो आखिरी बार देख भी ना सकी। क्या क्या कसूर था मेरा? बताओ मुझे, क्या कसूर था मेरा? इसके आंसू आंखों से रवा थे। आवाज सख्ती थी। जहांगीर ने इसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए हवेली के एक कमरे में लाया। कमरे में गुप अंधेरा था। जहांगीर ने लाइट जलाई। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा लेकिन सादा था। कोने पर जानेमाज पर एक खातून तस्वीर पड़ रही थी। लाइट जलने पर इस खातून के साकन वजूद में जश्न हुई और आंखें बमुश्किल खोलने की कोशिश कर रही थी। इनका क्या कसूर था? बोलो, क्या कसूर था इनका? तुम्हारा बाप तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन इनके इंसाफ का क्या होगा? बोलो। सेरिश डरम भूल कर फटी फटी आंखों से नगीना को देख रही थी। नूर ही नूर था इनके चेहरे पर, साफ शफाफ चेहरा चादर के एहतियात में किसी चांद की मान लग रहा था। जहांगीर, कौन है ये? किसको तुम मेरे कमरे में लाए हो? नगीना की आवाज लड़खड़ाहट इस बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने का पता दे रही थी। नगीने की आवाज पर सेरिश का सकता टूटा। वो जाकर नगीना के घुटनों में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी, यहाँ तक कि इसकी हिचकियां बंद हो गई। दिल थक गए फिर भी सुकून नहीं पा रहा था। न जाने वो अपने हो जाने वाले नुकसान पर रो रही थी या नगीना की तय करदा सब्र की सीढ़ियों पर अफसोस कर रही थी। क्या हो बेटा, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? नगीना ने सवारी नजरों से जहांगीर को देखा, जो अस्तिदिन वहां दरवाजे के करीब ही खड़ा रह गया। फिर लरजते वजूद को दोनों हाथों से सहारा देकर बिठाया। मैं वो हूँ जिससे आपके भतीजे ने आपके साथ हो जाने वाले जुल्म का बदला लिया। आप में और मुझ में फर्क इतना है कि आपके जिस्म और रूह पर दाग है, जबकि मेरे रूह और पर दाग लगा है। हम दोनों चलती फिरती लाशें हैं। हम दोनों की कसूरवार सिर्फ मर्द ही है। ये क्या कह रही हो? वो कौन हो तुम? मैं यासर खानजादा की बदनसीब बेटी हूँ। सेरिश ने रोते हुए सर झुका लिया, जिसे सारा जुर्म इसी का हो। सालों पहले हवेली में जो क़यामत गुजरी थी, शायद इसके इंसाफ का दिन आज था। वो आंखें फाड़ कर अपने सामने अपने मुजरिम की बेटी को जगा हुआ देख रही थी। अपनी इल्तिजाइयाँ, सिसकियाँ, रोना सब एक फिल्म की तरह इसके ज़हन में आ गया था। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि रोएं या हंसें। सालों पहले दिए जाने वाले जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। इनके बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। इस लड़की को रोता और सिसकता हुआ देखकर इन्हें अपना सिसकना याद आ गया था। वो भी तो ऐसे ही यासिर की मन समाजित कर रही थी। जहांगीर सामने खड़ा इनको यासिर लगा, जो आहिस्ता से कदम बढ़ाता हुआ इनकी तरफ आया था। गरीब मत आना, तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं इसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। नगीना हिस्ट्री अंदाज में चिढ़ी। दर्द आवाज इसकी चीज से लड़ उठे। जहांगीर जहाँ था वहीं बर्फ हो गया। इससे जमीन और आसमान घूमता हुआ नजर आने लगा। कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया। नगीना ने सेरिश को अपनी गोश में किसी नन्ही सी जान की तरह समो लिया, जिसे माँ अपने बच्चे को छीन जाने के डर से अपने अंदर छिपा लेती है। नगीना को इतने साल किसी मुलाजिम ने बात करते हुए नहीं देखा था, पर अब इनकी चीख सुनकर ही बीजान व्हील चेयर पर नगीना के कमरे में आई। नगीना ने बीजान को देखा तो सेरिश को लेकर लपक के इनके पास की। बीजान बीजान आ गई वो। नगीना इसी भयानक दिन में चलेगी थी। सेरिश को अपना बच्चा समझकर छुपाया हुआ था। वो होंकों की तरह इन्हें तो कभी जहांगीर को देख रही थी, जिसका चेहरा लड़ते की मां सफेद पड़ गया। नगीना की हालत खराब होने लगी थी। बीजान ने इशारे से जहांगीर को जाने को कहा था और वो हारे हो जवारी की तरह वहां से चला आया। नगीना को एक हफ्ता लगा था वापस जिंदगी में लौटने का। वो इसके एक हफ्ते में दो नफीस को अपने आप से नफरत हो गई थी। नगीना को तो वापस आ गई थी, लेकिन इन दोनों को वापस आने में शायद अभी वक्त था। सेरिश को अपने बाप से नफरत सही से महसूस हुई थी कि इसकी होश ने एक जीते जागते वजूद को जिंदा जीने वाली हंसमुख गलियों जैसी नगीना को रूंध दिया था, जीने की दमक को फना कर दिया था। इसका दिल चाह रहा था
اپنے باپ کا گربان پکڑ کر کہے کہ کیا قصور تھا اس کا اور میرا۔ جہانگیر تو اس دن کے بعد سے گھر ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لے۔ اسے نگینہ کی آنکھوں کی وحشت، ڈر و خوف، نفرت بھولا نہیں پاتی تھی۔ بی جان کے ہزار بلال برانے پر وہ آ گیا تھا اور خود ہی بی جان کی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ بی جان کے سمجھانے پر آج وہ ہمت کرتا ہوا نگینہ کے روم میں موجود تھا۔ نگینہ کے آنسو رواں تھے اور مسلے پر بیٹھی تصویر بڑھنے میں لگی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے۔ ابھی شاید وہ کچھ کہتا ہی کہ پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بات میں منہ میں ہی رہ گئی۔ افسوس ہوا مجھے تم پر جہانگیر، بھیا نے تمہیں یہ سبق سکھایا تھا؟ جہانگیر سر جھکائے، یعنی پہلی دفعہ سن رہا تھا، ورنہ وہ اس کی بات کا جواب اشاروں میں ہی دیتی تھی۔ تم میں اور یاسر میں کوئی فرق نہیں رہا اب۔ جاؤ تم یہاں سے، آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ جہانگیر الٹے قدم واپس لوٹ گیا اور کمرے میں نگینہ کی دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ نگینہ اس واقعے کے بعد چلتی پھرتی لاش بن گئی تھی۔ کبھی بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگتی اور کبھی چیخوں سے پوری حویلی گونجتی۔ ایسے میں ان کو سنبھالنے والا وہ نسم جہانگیر تھا جس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے دادا اور باپ کو لغت میں اتارا تھا۔ جہاں چھوٹی عمر میں اس کے ناتوال کندھوں پر ذمہ داری عائد ہو گئی تھی، وہاں اس کے کچے ذہن میں یاسر خانزادہ کی طرف سے نفرت پنپ رہی تھی اور اسی نفرت و غیرت نے اسے جہانگیر سے یاسر بنا دیا تھا۔ جہانگیر کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے یہ بات ہی اندر اندر مار رہی تھی کہ اس کی پھوپھو نے اسے یاسر سے تشبیہ دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے، تہس نہس کر دے اپنے وجود سمیت ہر شے کو۔ آنکھیں جیسے خشک ہو گئی تھیں، آنسو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھی۔ باپ جیسا بھی تھا تو باپ ہی، اس کا غم سیرش کو اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ کچھ نہ سے ہی باپ کے جنازے کو ہی دیکھ لیتی۔ جہانگیر کمرے میں آیا تو روز کی طرح آج بھی وہ ہموار اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ روز کی طرح آج بھی اس کے اندر ملال نے گھیر جما لیا، لیکن آج جہانگیر نے سیرش سے بات کرنے کا تن ہی کر دیا تھا۔ کیوں رو رو کے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ دیکھو، جب انسان کے پاس اپنی مرضی اور پسند کا اختیار باقی نہ رہے تو خود کو حالات اور تقدیر کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اس کے انداز میں اپنے یہ تھی، محبت تھی، وہ اس کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ محبت سیرش کو ہار بن کر جھکتی۔ وہ اس کی شکل دیکھنے کے بھی رواں نہیں تھی۔ اس کی بات اسے پتنگے لگ گیا ہے۔ بند کرو اپنی بکواس، تم سب مردوں سے نفرت ہے مجھے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ سیرش پر جنون سوار ہو گیا۔ جہانگیر کو اس کی اس حالت سے گھبراہٹ تو ہوئی، لیکن وہ اٹل فیصلہ کر کے آیا تھا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتی ہر سب تل حقیقت کو؟ تم سمجھوتا بھی تو کر سکتی ہو سیرش۔ زندگی ہر بار تمہارے من پسند سوغات تمہاری جولی میں نہیں ڈالے گی۔ خوش فہمیوں کا دائرہ اتنا وسیع نہ کرو کہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا ان بلاوے میں آ کر میں تمہاری کی جانے والی ہر زیادتی بھول جاؤں گی؟ سیرش زہر میں بجھے تیر جہانگیر کی جانب پھینک کر رخ موڑ گئی، جبکہ جہانگیر کو ہر بار کی طرح اس بار بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ جسم پر لگے گھاؤ جھک تو پھر جاتے ہیں، لیکن روح پر لگنے والے تعمر رہتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، ان میں سے خون رس رس کر ناسور بن جاتا ہے۔ سیرش بھی انہی گناہوں سے گھاؤ میں گئی۔ وقت گزرتا رہا، اپنے سامنے ہٹتی ہر چیز کو رونتا ہوا، سیلاب کے پانی کی طرح جو اب کے بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی زد میں کتنی لہلہاتی فصلیں آتی ہیں، کتنے مکانوں کو ڈھا دیتا ہے۔ بس اسے تو آگے بڑھنا سے مطلب ہوتا ہے۔ سیرش نے بھی وقت کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ وقت کی ایک بات اچھی ہوتی ہے کہ وقت اچھا ہو یا برا، گزر ہی جاتا ہے۔ اب سیرش کمرے میں بند نہیں رہتی تھی، بلکہ اس کا زیادہ تر وقت نگینہ یا بی جان کے ساتھ گزرنے لگا تھا۔ جہانگیر کے بھی چھوٹے موٹے کام کرنے لگی تھی۔ جہانگیر کو نہ سکون کا احساس ہوا کہ اس کی محنت زیادہ نہیں تو کم رنگ لائی تو ہے۔ جہانگیر کو اپنے اور اس کے مابین ہونے والے رشتے کا احساس ہوتا تھا، لیکن وہ سیرش کو فی الحال کسی بھی رشتے کے نوید سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اندھوں کو تو توڑ دی ہیں درختوں کی ٹہنیاں، کیسے کٹے گی رات پرندے اداس۔ دسمبر کے اولین دن تھے، سارا دن سرد ہوائیں چلتی رہی تھی، فضا میں ترتراتا گرم موسم کی شدتوں کا گواہ تھا، اسی حساب سے سرد اور برفیلی تھی۔ باہر ہواؤں کے جھگڑ چل رہے تھے، یہ پستہ ہوائیں درختوں کے پتوں کو بھی تھرتھرا دیتی تھی۔ بیڈ پر کمفرٹیبل اوڑھے سکڑی بیٹھی لیٹی تھی، لیکن جسم ٹھنڈ کے باعث اکڑا ہوا تھا۔ اس نے اکھیوں سے بازو ہٹا کر دیکھا، آتش دان روشن تھا اور کمرے میں موجود ملکجی اندھیرے میں نارجی روشنی کا آتش سا خواب کا تاثر معلوم ہو رہا تھا۔
जहांगीर को कमरे में आता देखकर सैरिश ने कंफर्टेबल मुंह तक खींच लिया। अभी तक खफा हो मुझसे। जहांगीर ने इसके बराबर में बैठते हुए इसके सफेद मोमी हाथों को थामा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं ऐसे व्यसन से खफा होने की। सैरिश ने निहायत तनफ्फुर से ऐसे का हाथ झटका। कोई तो ऐसा दिन भी आएगा इस बेगुल दिनों में जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगी। जहांगीर ने पुरुम्मीद नजरों से इसे तका। हसरत ही रह जाएगी इंशाअल्लाह। वो इतनी चिड़ी थी कि वह साथ ची ही बड़ी। जान के समझाने का ही असर तक दोनों मुश्तरका कमरे में क्या पजीर थे। यूं भी सैरिश ने समझौता करना सीख लिया था। आज बड़े दिनों बाद जहांगीर और सैरिश भी जान के रूम में एक साथ मौजूद थे। हल्की फुल्की गपशप के साथ चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आसमान पर काली घटाओं ने डेरा जमाया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा खिड़की से आती हुई बड़ी लग रही थी। जहांगीर, हमने सोचा है क्यों ना अब हम तुम वलीमा कर लो, कुछ रिश्तेदारों को भी मदऊ कर लेंगे। अब इस रिश्ते की हकीकत सबको बता देनी चाहिए। भी जान की बात पर जहांगीर न मानी है से सैरिश को देखा जो शायद कहीं और ही गूम थी। ये इसकी नजरों की तपिश ही थी जो ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और जहांगीर को अपनी तरफ देखता पाकर नजरों का जाविया बदल दिया। जवाब नहीं दिया तुम दोनों ने मेरी बात का। अब के भी जान ने ऐनक आंख के सामने करके दोनों को गौर से देखा जैसे इनके तासरात नोट कर रही हों। जी जी जान बिल्कुल जैसे आप मुनासिब समझे हम राजी हैं। जहांगीर ने गड़बड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं। निकाह तो मुझसे पूछ कर ही किया था ना। आया बड़ा। भी जान ने जफरी अंदाज में जहांगीर को एक दप लगाई। जिसका निकाह था इसे नहीं पूछा गया तो आप फिर बहुत दूर हैं। न चाहते हुए भी सैरिश ने तनफ्फुर से कहा और कमरे से निकल गई। जबकि जहांगीर ने नदामत से सर झुका दिया था। भी जान अभी तक सैरिश की बातों पर गौर कर रही थी। बेटा कितने खराब हो गए हैं तुम्हारे बाल। हैं तो माशाल्लाह बहुत लंबे, लेकिन अगर ख्याल नहीं करोगी तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। आज भी जान सैरिश के सर में तेल की मालिश कर रही थी। भी जान आप बहुत अच्छी हैं। इतने ख्याल तो मेरी सकी माँ ने मेरा नहीं रखा जितना आप रख रही हैं। आप ना होती तो शायद मैं कब की मर जाती। ना ना बेटा ऐसा नहीं कहते, अल्लाह नाराज होता है। जहांगीर जो अपनी ही धुन में उंगली में गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ अंदर आ रहा था, सैरिश को भी जान के घुटनों में सर दिए बैठे देखकर खुशगवार हैरत हुई थी। जान आप तो मुझे भूल ही गई हैं कि आपको कोई बेटा भी है। जहांगीर ने दिल ही दिल में सैरिश के लंबे और घने बालों को पसंदीदा निगाहों से देखा। मैं क्यों भूलूंगी, तुम्हारे पास टाइम नहीं, मजाल है जो अपनी माँ का हाल अहवाल पूछ लो। भी जान ने जहांगीर पर चढ़ाई कर दी। सैरिश की दबी दबी हंसी देखकर जहांगीर का मुंह बन गया और गुस्साने लगा। आपको पता तो है मैं कितना बिजी रहता हूँ, फिर भी आप मुझे ही डांटती हैं। जहांगीर के लहजे में हफीका नासर शामिल था। सैरिश उठकर कमरे में चली तो जहांगीर ने इसकी जगह संभाली। हाँ मेरा बच्चा बहुत मेहनती है, कम उम्री में ही नाजुक कंधों पर बोझ उठा लिया। अल्लाह तुझे दो जग की खुशियाँ दे, आमीन। भी जान ने ममता भरे लहजे में कहते हुए जहांगीर का मत्था चूम लिया। मैं बड़ी हंसी आ रही थी। जहांगीर ने इसे आईने के सामने खड़ा पाकर कहा। क्यों इस पे भी पाबंदी है। आईने में नजर आने वाले जहांगीर की अक्स को घूरा और इसके पास से गुजर कर जाने लगी कि जहांगीर ने इसकी कलाई थामी। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। बदतमीजी ही समझ लो, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, कर लो जो करना है। जहांगीर ने दाई से इसकी चमकदार आंखों में देखते हुए कहा। तुम कोई ज्यादा ही अपनी लिमिट क्रॉस करने नहीं लगे हो। मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो। ना ना तुम नहीं, आप। जहांगीर ने इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। सैरिश ने जोर लगाकर अपनी कड़ाई चढ़ाई और दोनों हाथों का दबाव इसके सीने में डालकर दूर धकेला और खुद वाशरूम में घुस गई। जहांगीर ने गुस्से में जोरदार ठोकर टेबल को मारी और कमरे से चला गया। वो हर दफे इसके सामने बेबस हो जाता था। जब भी इसकी आंखों में देखता तो अब बहते दिनों की कहानियां याद आ जाती। इसकी आंखों में दर्द आज भी हंगोरे लेता है। इसने वक्त के साथ चलना तो सीख लिया था, लेकिन गुजरे वक्तों की हैसियत को नहीं भूला सकी। वो दर्द पड़ने वाला कोई नहीं बल्कि दर्द देने वाला ही था, लेकिन मजबूर व बेबस। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो मुलाजमा इसे बीजान का पैगाम देकर चली गई। वो कमरे की हालत पर गौर करने लगी जो जहांगीर कर गया था। और तो कोई काम नहीं, बस हर चीज़ को अपनी जागीरदारी समझते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं। वो बड़बड़ाते हुए कमरे समेटने लगी। ध्यान कोई होने की वजह से मेज का टूटने वाला शीशा इसकी हथेली पर लग गया। उफ, तकलीफ से इसकी आंसू निकल गए। जहांगीर पलट कर कमरे में आने लगा था। सैरिश को अपना हाथ पकड़े रोते हुए देखकर इसके पास चला आया। क्या कर लिया, दिखाओ इधर। सैरिश ने चुपचाप अपना हाथ इसके सामने कर दिया। जहांगीर इसकी पट्टी करके अपनी फाइल उठाकर कमरे से निकल गया। मैं इस शख्स को इतना नफरत से धिक्कारती हूँ, फिर भी हर दफा तकलीफ मेरे साथ खड़ा होता है। इसने तो वही किया
جو اسے ٹھیک لگا۔ جو میری قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار سیرش نے جہانگیر کے لیے مثبت سوچا تھا۔ یہ شاید جہانگیر کی خلوص لگن تھی جو سیرش کی نفرت کو کم کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ وہ واقعی جہانگیر کے لیے مثبت سوچ رہی تھی۔ تو کیا اس کو جہانگیر سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ تیار ہو کے نیچے آئی تو جہانگیر اس کے انتظار میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر محبت رہ گیا۔ ایئر لائن فراک اور چوڑی دار پاجامے میں اس پر ہلکا میک اپ کیے وہ گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ جہانگیر نے اسے کبھی اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بغیر میک اپ میں بھی بہت حسین لگتی تھی۔ اب تو حسن دو آتشاں ہو گیا۔ وہ بنا پلک چپکائے اسے تکے جا رہا تھا۔ جہانگیر کی گرم نظروں نے اس کا چہرہ سرخ مائل ہو گیا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی تو گھبرا کر بولی، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں چلو۔ وہ گڑبڑایا اور گاڑی کی جانب بڑھ چلا گیا۔ سیرش اس کے پیچھے قدم ملاتی ہوئی چل دی۔ می جان نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ جہانگیر کے ایک دوست کا ولیمہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ بزنس ڈیل بھی کر چکا تھا، تو می جان نے اسے جہانگیر کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، جہانگیر نے سامنے میرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سیرش نے وہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ گاڑی سگنل پر رکتے ہی ایک بچہ ہاتھوں میں گجرے لیے گاڑی کے قریب آیا۔ صاحب جی یہ گجرے لے لو، بیگم صاحب کے ہاتھ میں بہت اچھے لگیں گے۔ لے لو صاحب جی۔ جہانگیر نے اس بچے سے گجرے لیے اور 500 کے کئی نوٹ اس بچے کو تھما دیے۔ صاحب جی یہ اتنے کے نہیں ہیں۔ بچے نے گھبراتے ہوئے پیسے واپس کرنے چاہے، لیکن جہانگیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور سگنل کھلتے ہی گاڑی بھگا لی۔ یہ سب سیرش نے بھی دیکھا تھا۔ اس کے دل نے اس بات کو سراہا تھا۔ واقعی یہ بندہ حساس دل بھی رکھتا ہے۔ جہانگیر نے اس کی گود میں گجرے رکھ دیے۔ میں اس کا کیا کروں؟ سیرش نے سوالی آنکھوں سے پوچھا۔ چاہو تو پھینک دو، چاہو تو پہن لو، جہانگیر نے بے نیازی سے کہتے ہوئے موڑ کاٹا تھا۔ سیرش نے گجرے اٹھا کر ہاتھوں میں پہن لیے تھے۔ جہانگیر کی زیر نگاہوں نے یہ منظر دیکھا اور دل کو کونا ایک سکون محسوس ہوا تھا۔